अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से। एलर्जी ने काफ़ी मेरा ज़ोर पकड़ा हुआ है और आज मेरी बेटी ने भी कहा कि मामा आज आप ना बनाएं व्लॉग और इस तरह से छोड़ दें, आपकी तबीयत बड़ी डाउन है। तो मैंने कहा बेटे ये मेरा काम है और कंसिस्टेंसी अगर काम में ना हो तो काम में फिर मज़ा नहीं आता, और गैप आ जाए ना तो सच में फिर अगले दिन दिल ही नहीं करता। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और यकीन करें कि इस फेज़ से, इस चीज़ से मैं खुद भी गुजरी हूँ, इसीलिए आज मैं सारी यूट्यूब फैमिली से ये शेयर करूँगी कि क्या मसाइल और किस तरह की चीज़ों से इंसान जब गुजरता है ना तो ज़िंदगी में वो क्या क्या सीखता है। मौसम आपने देख लिया होगा, आज बहुत ही खुशगवार और अच्छा सा मौसम हो गया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसके साथ गंद भी ढेर सारा मच गया। सफाई के साथ साथ आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी ना वो है जादू टूना, काला इल्म, काला जादू। ये वो चीज़ें हैं जो कि जब हम सुनते ही हैं ना तो सच में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम खौफज़दा हो जाते हैं कि जब हमें पता चले कि हमारे पे ये अमल हो चुका है और हम इस तकलीफ़ में हैं और हम इस परेशानी में और हम इससे कैसे निकलें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूं कि ये जो अमल है ना, ये काला जादू टूना और इस तरह की चीज़ें सारी, ये सारी शैतानी अमल है। ये कोई हमारा जो है ना वो मुसलमानों का अमल नहीं है, ये शैतानी अमल है। और अगर ऐसा अमल जब हम करते हैं ना तो इसमें सवाए ज़लालत के और सवाए रुसवाई के कुछ हासिल नहीं होता। और जो ये अमल कराता है, जो ये अमल कर रहा होता है, वो शैतान का तो भाई बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। ये लिख के रख लें कि अल्लाह पाक का वादा है कि शिर्क के बाद अगर उसने किसी को माफ़ नहीं करना तो वो जादू करने वाले को माफ़ नहीं करना। आप क्यों ऐसा करें कि आप दायरा इस्लाम से निकल जाए। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों दफ़ा अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमारे में इतनी सलाहियतें पैदा की हैं कि हमें अक्ल शऊर दी है कि हमें समझ हो कि हम ये चीज़ें ना करें, लेकिन लोग कर रहे हैं। होता क्या है लोगों में, सबसे पहले तो अच्छा मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी कि ये लोग होता क्यों है और इसमें ये क्या, किस वजह से लोग करते हैं और इससे करने से होता क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है और इससे हम लोग जान कैसे छुड़ा सकते हैं। सारी बातें आपको डिटेल में करूंगी। इससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ वापस आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ। देखें जी, जो आप पे काला जादू कर रहा होता है ना, सबसे पहले तो अपना ईमान पक्का करें कि वो दायरे इस्लाम में नहीं है। मत टेंशन में आए। अगर आपको पता चल जाता है कोई आप पे काला जादू कर रहा है, कोई काला अमल कर रहा है, आप तकलीफ़ में हैं, आप परेशानी में हैं, और ऐसे बंदे का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि आप ज़लील व रुस्वा हो जाएं, आप परेशान रहें, आप ज़हनी कोफ्त में रहें, आप टेंशन में रहें, बीमारियों में घिरे रहें, परेशानियों में घिरे रहें। और जिन पे किया जाता है सिर्फ़ उनके बच्चे अगर काबिल होते हैं उनको नालायक, उनको नाफरमान बनाया जाता है, उनके घर में परेशानियां पैदा की जाती हैं। मकसद क्या हासिल होता है? कुछ भी हासिल नहीं होता। देखें ना, एक बंदे को आप तकलीफ़ दे रहे हैं, उसकी तकलीफ़ से आपको क्या हासिल हुआ? आपको सिर्फ ज़हनी सुकून हासिल होगा। उस ज़हनी सुकून के लिए उसको तकलीफ़ में मुब्तला करके और ख़ुद भी दायरा इस्लाम से ख़ारिज होकर आपको हासिल क्या हुआ? सिर्फ ज़हनी सुकून। दुनिया में तो सुकून मिल जाएगा, आखिरत नहीं है। आखिरत में तो ऐसे इंसान की पकड़ इतनी बुरी है कि उसकी सोच है। मेरा व्लॉग जो लोग देख रहे हैं और जो लोग ये अमल करते हैं, खुदारा इस अमल को छोड़ दें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह पाक हर गुनाह को माफ़ कर देते हैं। माफ़ी मांगने वाले बने, हर बुराई से आपको दूर कर देंगे, बुराई से दूर होने वाले बने, शैतानी अमल से दूर हो जाए, क्योंकि शैतान का जो भाई है, शैतान का जो साथी है, शैतानी अमल करने वाला, काला जादू करने वाला कभी बख्शा नहीं जाएगा। और मैं कहती हूँ ऐसा इंसान ज़हनी सुकून से हासिल हो जाएगा, लेकिन उसके अपनी औलाद, अपना घर भी मुसीबतों में घिरा रहेगा। ये 101% मैं आपको बताऊं कि ऐसा इंसान सुकून में नहीं रहता। उसे लग रहा होता कि उस दूसरे बंदे को मैंने सुकून ख़राब कर दिया, उसको ज़लील और रुस्वा कर रहा हूँ, लेकिन ये कि उसका अपना सुकून भी बर्बाद हो जाता है। वो हर वक्त इसी तगो-दो में, टेंशन में रहता है कि मैंने ये किया है, अब उसके साथ क्या होगा। वो ख़ुद भी सुकून ख़राब कर लिया और ऐसे इंसान की औलाद ख़ुद भी नाफरमान होती है। अपनी
چیزوں کی طرف، اپنے گھر کی طرف توجہ دیں، اپنے گھر کو سدھاریں، اپنی پریشانیوں سے نپٹیں، نہ کہ دوسرا بندہ جو اللہ پاک کا کرم ہے اس پہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی نوازش اسے ہے صرف یہ کہ وہ اللہ کا نام لیوا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور جتنی فرض عبادات ہیں وہ ساری ادا کرتا ہے، تب اس پہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی نوازش ہوتی ہے۔ تو دیکھنے والا دوسرا بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو اللہ نے اتنا کیوں نوازا ہوا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا شکر گزار ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسا عمل کریں، آپ یہ کالا جادو، یہ ٹونا، یہ چیزیں چھوڑیں، اگلے بندے کی تباہی کرنے کی بجائے، اس کو ذلیل خوار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو راہ راست پہ لے کے آئیں، نہ کہ آپ مزید شیطانی عمل میں گر جائیں اور یہ سارا کچھ کریں۔ اچھا میں سوچتی تھی کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ دیکھیں نا، شادی سے پہلے آپ پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتے، اب ماں باپ کے زیر سایہ ہوتے ہیں، جو انہوں نے دیا، جو پہننا، آپ نے کسی سے خود جو ہے نا، آپ کے لنکس نہیں ہوتے، آپ نے خود آگے بڑھ کے کسی سے نہیں ملنا ہوتا۔ جیسے آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو جب آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن آپ کی شروع ہوتی ہے، پھر آپ کو سمجھ آتی ہے، اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی لائف میں سیٹل ہونا شروع ہو گئے، پتہ نہیں دیکھیں آپ کی زندگی کی کتنی بڑی سٹرگل ہے، آپ نے کتنی سٹرگل کر کے، کتنی کوششوں کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، کتنی محنت کے بعد یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اگلے بندے کو یہ نہیں نظر آئے گا، اس کو آپ کا سکون صرف نظر آئے گا اور وہ اس کو برباد کرنے کی خاطر ہر وقت آپ کے پیچھے لگا رہے گا۔ تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے۔ یہ تو جادو کرنے والے کی کیفیت ہوگی کہ وہ کیوں کرتا ہے اور اس کا ذہن کیا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ کرواتا کیسے ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ باہر جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے عامل بابا، بنگالی بابا، فلانا بابا، ڈھمکانا بابا، اور اس طرح کے لوگوں نے اپنا ایک تو بزنس چمکایا ہوا ہے، اور خام خواہ میں لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ لوگ اتنے گندے عمل کرتے ہیں، اور یہ گندا عمل یقین کریں کہ انسان کی تباہی کر جاتا ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ چند پیسے مل جاتے ہیں اور کرانے والا جو ہوتا ہے اس کو اپنی تسکین ہو جاتی ہے، اور جس بیچارے پہ ہوا ہوتا ہے اس کا تباہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے لوگ کراتے ہیں، اور اکثر اوقات میں نے سنا ہے کہ بلکہ میں ریسرچ کر رہی تھی کہ یہ لوگ کرتے کیسے ہیں۔ تو وہ لوگ کبھی کوئی پتلا بنا لیا، کبھی کچھ کسی چیز پہ کر لیا، کبھی کسی تصویر پہ کرایا، کبھی کسی کو میٹھا کھلا کے، مطلب اس طرح کی چیزیں ان لوگوں کا سوچے صحیح کتنا ذہن چلا رہے ہو آپ اس گندے فعل کے لیے، اس گندے عمل کے لیے، ان عملیات کے لیے کیا کچھ آپ کر گزرتے ہو، نہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ آپ کو بھی نوازے گا۔ کیوں کسی سے حسد کرنا، کیوں کسی کی چیزیں دیکھ کے جلن کرنی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس طرح سے لوگ جو ہے نا دوسرے لوگوں کو نا سکون ان کا خراب کرتے ہیں، اور یہ عامل بابا جو بنگالی ٹائپ بابا ہیں ان سے جا کے عمل کروا کے نا لوگوں کی تو تباہی کر جاتے ہیں، اور خیر اپنی بھی آخرت خراب کر لیتے ہیں۔ اچھا اب آتا ہے جی تیسرا پوائنٹ کہ ہم لوگ ان لوگوں سے بچیں کیسے، ٹھیک ہے؟ بچے کیسے یا انہیں آئیڈینٹیفائی کیسے کریں۔ آئیڈینٹیفائی کرنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا ایک بندہ آپ کو ہر جگہ کرٹیسائز کرتا ہے، آپ کی کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت دیکھتا ہے، آپ کو اپریسیٹ نہیں کرتا، آپ کی ہر بات میں، اچھی چیز میں بھی کوئی نہ کوئی مکھ نکالتا ہے، اور کوئی نہ کوئی آپ کو طنز والی بات، کوئی ٹونٹ کرنا، اس طرح کے لوگ اگر آپ کے ارد گرد ہیں نا تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ آئیڈینٹیفائی کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی نشاندہی کریں کہ یہ وہ بندے ہیں، ان سے ہم نے اب محتاط ہو جانا ہے، کیونکہ جو بندہ آپ کی ہر بات پہ نیگیٹیوٹی ڈھونڈے، آپ کی ہر بات میں آپ کو زیر کرنے کی کوشش کرے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، ڈی گریڈ کرے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ کو نشاندہی ہو گئی ہے۔ اب سمجھدار و سیانے بن جائیں، ایسے بندے سے محتاط ہو جائیں، ایسے بندے کی بالکل اپروچ میں نہ آئیں کہ وہ آپ تک پہنچے اور آپ کو نقصان پھر پہنچا سکے، کچھ آپ کو کھلا کے نقصان پہنچائے، چاہے آپ کی کسی چیز پہ نقصان کرے تاکہ آپ کی باڈی کا کوئی نقصان ہو، تاکہ آپ کے گھر کا نقصان ہو۔ ایسے لوگوں کو پہلے تو آئیڈینٹیفائی کر لیں، ٹھیک ہے؟ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد، نشاندہی کے بعد آپ نے ایسے لوگوں سے دور ہو جانا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسے لوگوں کے آپ ہتھے چڑھ گئے اور آپ کا وہ نقصان کر دیتے ہیں تو اب بچنا کیسے ہے؟
یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ بہت دھیان سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیماری میں گھرے رہتے ہیں، گھر میں ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، ہسبینڈ وائف لڑتے رہتے ہیں، بچے نافرمان ہیں، بچے قابل نہیں ہیں، پڑھ نہیں رہے، گھر کا سکون خراب ہے، گھر میں آتے جاؤ تو دل بجھا بجھا لگتا ہے اور عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے نا، تو اس فیز سے میں گزری ہوں، لٹرلی میں اس فیز سے گزری ہوں۔ اس لیے میں اپنی ساری یوٹیوب کی پیاری بہنوں کو یا جو بھی مجھے سن رہے ہیں ان سب سمجھدار لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں سے پہلے تو پرے ہو جائے، اور اگر آپ ان کے چنگل میں آ گئے یا پھنس گئے، آپ کو سمجھ نہیں لگی، تو پھر ان سے بچنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز شروع کر لینی ہے، نماز کی پابندی شروع کر لیں۔ جب اب جو بندہ باوضو رہتا ہے وہ ویسے ہی اس سے مصیبتیں اور بلائیں جھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے بچوں کو 5 وقت کی نماز پہ لگائیں، ہسبینڈ کو لگائیں، آپ جتنے گھر کے ممبر، اگر آپ 5 وقت نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے لیے پڑھیں، اپنے بچوں کے لیے پڑھیں، اپنے گھر کے لیے پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح اٹھتے ہی آپ نے اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کر سکتے ہیں تو میرے خیال سے 2-2.5 پارہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو سورہ بقرہ کی تلاوت اونچی آواز میں گھر میں لگا دیں۔ یہ ایک معمول بنا لیں، روٹین بنا لیں۔ سورہ رحمان بھی آپ لگا سکتے ہیں، سورہ رحمان خوشحالی کے لیے، گھر کی فلاح کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن سورہ بقرہ جو ہے خاص اس چیز کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کالے جادو سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی اور صبح اٹھتے بھی چاروں کل پڑھ کے پانی پہ پھونک لیں، پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں۔ اگر پانی پہ دم نہیں کرنا، چاروں کل پڑھیں، سب پہ ایک ایک کر کے نا 1 بائی 1، بچوں پہ، ہسبینڈ پہ، خود پہ چاروں کل پڑھ کے دم کریں۔ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کریں، تسبیح میں ہر وقت آیت الکرسی آپ پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت پڑھیں، استغفار کی تسبیح کریں۔ میں کہتی ہوں اگر ایسے لوگوں کے عمل ہے نا تو ان سے بچنے کا بھی طریقہ ہے، ان سے بچا بھی جا سکتا ہے، ان سے جان بھی چھڑائی جا سکتی ہے۔ اور اپنے گھر کو رات سونے سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کے پورے گھر پہ پھونک مارے اور حصار بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ افاقہ ہوگا، آپ کی صحت بہتر ہوگی، بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ گھر میں اگر ناچاکی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بات ایک دوسرے کی برداشت نہیں کی جاتی، تو اس عمل سے ضرور انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا، آرام ملے گا۔ دیکھیں نا، جادو تو برحق ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں نے جب جادو کیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ہم تو ایک ادنا سے انسان ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ اتنے بڑی ذات کے اوپر اتنی پیاری شخصیت کو ان لوگوں نے سکون ان کا خراب کرنے کی کوشش کی۔ کافروں کا عمل یہی ہے، کافر کبھی بھی اللہ کے دائرے میں نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ شیطان کے دائرے میں ہوتا ہے اور شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور اس نے ہمیشہ یہی عمل کرنا ہے۔ آپ نے بس محتاط رہنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایسے بندے کو، نشاندہی کر کے چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے دور ہو جائیں، کوسوں دور ہو جائیں۔ ایسے بندے کو اپنی بھنک بھی نہ لگنے دیں۔ آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پہن رہے ہیں، کیا اوڑھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، سٹیٹس مت لگائیں۔ آج کل جو ہے نا سب سے زیادہ تباہی جو ہے نا وہ واٹس ایپ سٹیٹس سے ہو رہی ہے، کیونکہ ہم اپنی ایک ایک چیز اپڈیٹ کر دیتے ہیں اور ہمیں نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے کانٹیکٹس میں ہمارے پیارے کون ہیں اور ہمارے دشمن کون ہیں، کون ہمیں محبت سے دیکھ رہا ہے، کون نظر بد سے دیکھ رہا ہے، کون حسد سے دیکھ رہا ہے، کون جیلسی سے دیکھ رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی، اور یہاں سے تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بتایا ہی نہیں کسی کو، ہم نے تو کسی سے کچھ کہا ہی نہیں۔ جب آپ ہر چیز شو کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، تو یہی طریقہ ہوتا ہے اپنی ہر چیز اگلے تک پہنچانے کا۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی ذات کو سکون میں لائیں، اور ان باتوں پر ضرور عمل کیجیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔